बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान के मायानाज मुफ्ती हैं मुफ्ती मोहम्मद अकमल कादरी साहब। उनसे सवाल किया गया कि पेंट को नीचे से फोल्ड करना कैसा है। आपने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने टखने नंगे करने का हुक्म दिया है, और बुखारी शरीफ में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रोज़े क़यामत उस शख्स की तरफ नजर रहमत से नहीं देखेगा जो तकब्बर के तौर पर अपना इजार घसीटता है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5788। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कपड़ा समेटने से भी मना फरमाया है। बुखारी शरीफ में हदीस 809, 810, 812, 815 और 816। मुस्लिम शरीफ में हदीस है 490। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 7 आज़ा पर सजदा करने का हुक्म दिया गया, और ये भी कि आप बालों को मोड़े न कपड़ों को मोड़े। यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये भी हुक्म दिया गया कि बाल भी नहीं मोड़ने और कपड़े भी नहीं मोड़ने। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि बुखारी मुस्लिम में आ गया कि कपड़े नहीं समेटने, फोल्ड नहीं करने, चाहे ऊपर से हो चाहे नीचे से हो। तो इसीलिए ये मकरूह होगा कि बंदा कोई नीचे से कपड़ा फोल्ड करे। होना तो नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन बअमरे मजबूरी अगर पेंट बड़ी है तो वैसे ही रहने दे, इसको मोड़े ना। जब ये वीडियो मोहम्मद अली मिर्जा ने देखी तो लाल पीला हो गया। जिस तरह वो जबान दराजी करता है मुहद्दिसीन के खिलाफ, इसी तरह उसने मुफ्ती अकमल साहब के खिलाफ भी बड़ी लंबी जबान इस्तेमाल की, जो कि गैर मुनासिब थी। मुफ्ती अकमल साहब के बारे में कहने लगा, देखें जी, ये कहता है कि अगर आप जुराबे पहन लें तो इससे भी टखने छुप जाते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है अबू दाऊद शरीफ में कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने टखने नंगे नहीं है, जिसके नीचे तक कपड़ा है, तो उसकी नमाज कबूल नहीं है। और ये साहब कहते हैं कि आप जो है वो नीचे से कपड़ा ना समेट लें, पेंट फोल्ड ना करें। दोस्तों, ये है मोहम्मद अली मिर्जा। मुफ्ती अकमल साहब ने वज़ाह से बयान किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म इसलिए है कि लोग उस वक्त तकब्बुर से नीचे कपड़े घसीटते थे। मकसद टखने नंगे नहीं करने, मकसद है उसमें तकब्बुर नहीं आना चाहिए। तो अगर आप नीचे कपड़ा करते हैं और अगर आपके दिल में तकब्बुर नहीं है तो खिलाफ सुन्नत होगा, लेकिन इससे आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन जब आपने कपड़ा समेटना है तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कपड़ा समेटने से मना किया है। तो मना करने के लिए जब हम उसके उलट जाएंगे तो ये मकरूह होगा, और ये मकरूह तहरीमी होगा, जिसकी वजह से आपकी नमाज लौटानी पड़ेगी। लेकिन मौसूफ मोहम्मद अली मिर्जा का जो दावा है कि मैं बुखारी मुस्लिम से नमाज का तरीका सिखाता हूँ, बताता हूँ, जो बुखारी मुस्लिम से नमाज का तरीका नहीं बताते वो गध हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जब इसको इस तरह का जवाब मिला कि बुखारी मुस्लिम में ये है कि आपने कपड़े को समेटना नहीं, तो मौसूफ अब उसके उलट हो गया। यानी इसका दावा यह है कि बुखारी मुस्लिम से मैं हदीसें बयान करता हूँ। अब बुखारी मुस्लिम से जब मुफ्ती अकमल साहब ने ये बताया कि आपने नीचे से पेंट को फोल्ड नहीं करना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पेंट कपड़े को समेटने से फोल्ड करने से मना किया है, तो मौसूफ अबू दाऊद शरीफ से हदीस लाते हैं 638, जिसको अलबानी ने ज़ईफ कहा है और जुबैर ज़ई ने इसको हसन कहा है। और ये मोहम्मद अली मिर्जा का तरीका कार रहा है कि जब अपने मतलब की हदीस आए तो ये 2 बाबे रखे हुए हैं, इन दोनों में से अगर किसी ने सही कहा या हसन कहा उसको ले लेना, और जिसने ज़ईफ कहा उसको छोड़ देना। जैसा कि इसने वाक़या करबला के बारे में अहादीस जमा की हैं, उसमें ज़ईफ अहादीस हैं जिसमें मुदल्लिस रावी भी हैं, लेकिन चूंकि उसको सही कहा अलबानी, वो अब उसके नज़दीक सही हो जाती हैं। और उन्हीं अहादीस को जुबैर ज़ई ने ज़ईफ कहा है तो वो वहाँ वो बात उनकी नहीं मानता। लेकिन अब चूंकि मुफ्ती अकमल साहब के खिलाफ बात करनी थी और ये बताना था कि मुफ्ती अकमल साहब गलत हैं और इस दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्ती मैं हूँ, तो अब अबू दाऊद शरीफ वाली हदीस जिसमें इनका एक बाबा कहता है ज़ईफ है और दूसरा कहता है हसन है, उसको लेके बुखारी मुस्लिम की अहादीस को रद्द करता है, जिनमें ये हुक्म आया है कि आपने कपड़ा नहीं समेटना। और जो अबू दाऊद शरीफ में हदीस है उसमें जो इख्तलाफ है कि इसमें अबू जाफर रावी है, अलबानी कहता है गैर मारूफ रावी है, और जुबैर ज़ई ने इसको हसन कहा है। अब मैं आपको बताता हूँ अबू दाऊद शरीफ की वो हदीस, और ये भी बताता हूँ कि अलबानी ने इसको ज़ईफ क्यों कहा है। ये सुनन अबी दाऊद है, अल हाफिज अबू ताहिर जुबैर अली ज़ई
انہوں نے اس کی تخریج کی ہے اور حدیث نمبر ہے 638۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اذهب جا وضو کر لے۔ وہ گیا، اس نے وضو کیا، پھر آیا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جا اور وضو کر لے۔ وہ گیا اور اس نے وضو کیا، پھر آیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے کہا آپ اسے بار بار وضو کا حکم دیتے ہیں، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا انہ کان یصلی وہو مسبل ازارہ، وہ کپڑا نیچے لٹکا کے نماز پڑھ رہا تھا۔ وَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا جس نے نیچے کپڑا لٹکایا ہو۔ تخریج اسناد حسن اخرج احمد من حدیث ابان بن عطار بھی، اس کو کہتے ہیں زبیر زئی کی یہ حسن ہے، اور اس کو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا ہے، اور ابو جعفر مدنی حسن لہو الترمذی، امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں لیا ہے، اپنی مسند میں لیا ہے، اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حسن ہے، اس لیے میں بھی اس کو حسن مانتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ البانی کیا کہتا ہے۔ یہ ضعیف ابی داؤد البانی کی ہے، من باب الاسبال فی الصلاۃ، نماز میں کپڑا لٹکانے کے متعلق، کہتے ہیں ان ابی جعفر ان عطا بن یسار ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس روایت کا ذکر کرتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنائی، اذهب فتودع، کہ جاؤ اور دوبارہ وضو کرو۔ نیچے کہتے ہیں کہ کل تو میں کہتا ہوں اسناد ضعیف، یہ روایت ضعیف ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ کیوں؟ ابو جعفر ھذا لا یعرف، کہ ابو جعفر جو غیر معروف ہے، کہ ابو جعفر کون ہے، بہت سارے ابو جعفر ہیں، اب یہ پتہ نہیں کہ کون ہے، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور آگے کہتے ہیں اسناد حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا ابان حدثنا یحییٰ عن ابی جعفر، کل تو میں کہتا ہوں وہذا اسناد ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیوں؟ رجال ثقات، کہ اس کے رجال ثقات ہیں، رجال الشیخین، شیخین کی طرح اس کے رجال جو ہے وہ راوی ثقہ ہیں، غیر ابی جعفر ھذا، کیونکہ ابو جعفر کے علاوہ سارے ثقات ہیں، یہ ثقہ نہیں ہے، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے۔ فقال منذری، کہتے ہیں منذری بھی اپنی کتاب میں لکھتا ہے وفی اسنادی ابو جعفر، کے اس کی اسناد میں ابو جعفر ہے، اور یہ مدینہ میں سے کوئی شخص ہے لیکن اس کا نام معلوم نہیں ہے، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہوگی۔ آگے مسند احمد کے بارے میں جو زبیر زئی نے کہا تھا کہ امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو روایت کیا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کل تو لیکن قد اخرج احمد، کہ میں کہتا ہوں کہ امام احمد نے بھی اس کو نقل کیا ہے فی مسندی، اپنے مسند میں، کہتے ہیں ابو جعفر فی اسنادی، تو اس میں بھی ابو جعفر ہے۔ ویحییٰ بن ابی کثیر، کہتے ہیں اس روایت میں یحییٰ بن ابی کثیر ہے جو مدلس ہے، اس لیے وہ روایت تو بالکل نہیں مانی جائے گی، اور ان سے روایت کرتا ہے ابو جعفر سے، تو یعنی یہ بتا رہے ہیں شیخ البانی کہ یہ غیر معروف ہے ابو جعفر، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور نیچے لکھتے ہیں وبالجملہ فعلت الحدیث جہالت حال ابی جعفر ھذا، کہ اس حدیث کو ضعیف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث، اس حدیث میں ابو جعفر جو ہے نا اس کا حال معلوم نہیں ہے، اس لیے حدیث ضعیف ہے، یہ کہنا ہے البانی کا۔ دوستوں میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ دکھایا کہ البانی اس کو ضعیف کہتا ہے اس لیے کہ اس میں ابو جعفر غیر معروف ہے، اور امام منذری نے بھی کہا کہ اس کے نام کا پتہ نہیں ہے، اس لیے ضعیف ہے، اور زبیر زئی اس کو حسن کہتا ہے۔ تو موصوف البانی کو آئنسٹائن کہتے ہیں۔ اب آئنسٹائن کہتا ہے کہ غیر معروف اس میں راوی، اس لیے حدیث ضعیف ہے، اور زبیر زئی کہتے ہیں حسن ہے۔ اب چونکہ اس کے مطلب کی بات تھی اور اس نے مفتی اکمل صاحب کے خلاف جو ہے وہ زبان درازی کرنی تھی، البانی کو چھوڑ دیا جو آئنسٹائن ہے، اور زبیر زئی کو پکڑ لیا، یہ اس کا حال ہے۔ اور اپنا اس نے جو ریسرچ پیپر لکھا ہے واقعہ کربلا کے متعلق، اس میں البانی ایک حدیث کو صحیح کہتا ہے، اس کو اس نے پکڑ لیا 68 نمبر حدیث پر، جس میں آمش مدلس ہونے کے باوجود اس کو یہ صحیح کہتا ہے، اس لیے کہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، اور اسی حدیث کو زبیر زئی ضعیف کہتا ہے، تو اس وقت زبیر زئی کو نہیں لیتا اور البانی کو لے لیتا ہے کہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اب چونکہ البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے آئنسٹائن نے، تو کہتا ہے نہیں، میں نے اب زبیر زئی کو لینا ہے، کیونکہ میں نے مفتی اکمل صاحب کے خلاف جو بات کرنی ہے۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے ہم ہر چیز دکھاتے ہیں، جب بخاری مسلم میں آ جائے
کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کپڑے کو نہیں سمیٹنا، اور دوسری طرف ابو داؤد جس کے بارے میں شک ہے، خود ان کا ایک بابا جی کہتے ہیں کہ ضعیف ہے اور دوسرے بابا جی کہتے ہیں حسن ہے، تو اس کو لے لینا جس میں شک ہے، محدثین کا آپس میں شک ہے، اس کو لے لینا، اور بخاری مسلم کے خلاف جانا۔ موصف کہتے ہیں کہ پینٹ کو آپ نے نیچے فولڈ کرنا ہے چونکہ اس ابو داؤد شریف کی حدیث آ گئی، اور بخاری مسلم کو چھوڑ دینا ہے۔ یعنی بخاری مسلم میں ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ کپڑے کو سمیٹنا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے اور اس ضعیف حدیث کو لے لینا ہے، کیونکہ میرا مقابلہ مفتی اکمل صاحب سے ہے اور میرا کام تبلیغ کا نہیں، میرا کام تقریب کا ہے۔ تو مفتی اکمل صاحب کا جو پوائنٹ ہے بالکل رائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منع فرمایا کہ کپڑے کو آپ نے سمیٹنا نہیں ہے، کپڑے کو آپ نے فولڈ نہیں کرنا۔ تو مفتی اکمل صاحب جو دلیل دی وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ کپڑے کو سمیٹیں گے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کپڑا ٹخنوں سے اوپر ہی ہو، اور اس طرح کپڑا سلوانا چاہیے جو سنت کے مطابق ہو۔ وہ کلپ میں آپ کو مفتی اکمل صاحب کا دکھاتا ہوں جس میں انہوں نے اس کی پوری ڈیٹیل بتائی ہے۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ بعض اوقات ہماری پینٹ لمبی ہوتی ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کو فولڈ کر لیتے ہیں، کسی نے کہا ہے کہ اس طرح فولڈ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں، ہے تو یہی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے کھلے رکھنے کا حکم ضرور ارشاد فرمایا، لیکن اس کی ایک علت بیان کر دی تکبر کی وجہ سے، کیونکہ عرب لوگ لمبے لمبے کرتے جبے پہنتے تھے جو زمین پہ گھسٹتے تھے، اور یہ متکبرانہ ایک چال تھی، متکبرانہ انداز سے وہ چلتے تھے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات محبوب نہ تھی، تو آپ نے صحابہ کرام کو چھوٹے ذرا کپڑے پہننے کا حکم دیا کہ جو ٹخنوں سے اوپر ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ، اور تکبر کے توڑ کے لیے یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی کہ سرکار نے بیان فرمایا کہ جس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے ہے وہ جہنم میں ہے، تو عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تہبند پہنتا ہوں تو تھوڑا سا سرک جاتا ہے اور میرے ٹخنے ڈھک جاتے ہیں۔ سرکار نے شاید فرمایا کہ اے ابوبکر آپ ان میں سے نہیں ہیں، یعنی آپ کے ڈھک جاتے ہیں عذر ہے، آپ متکبرین میں سے نہیں ہیں، اصل مسئلہ پھر تکبر ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ جرابیں پہن کے ساکس پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز سنت کے مطابق ہو رہی ہے خلاف سنت؟ ٹخنے تو کھلے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹخنے کھولنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ بالکل سنت کے مطابق آپ کی نماز ہوگی۔ اصل ہے تکبر کا توڑ، یہ آپ سمجھ گئے بات۔ تو اب چاہے نماز ہو چاہے نماز کے خارج ہو، ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھنا یہ سنت کریمہ ہے، لیکن اگر آپ ڈھک لیں اور دل میں تکبر نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ خلاف سنت ہے، کوئی آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ یہ ایک تفصیل ہے۔ دوسرا یہ کہ مسلم کی دو روایتیں سرکار نے ارشاد فرمایا، صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا کپڑا پہن کے نماز پڑھنے سے منع کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار نے کپڑے کو گھرسنے سے، جسے اڑس لیتے ہیں، اس سے منع فرمایا۔ تو جب مطلقاً کوئی سرکار کی طرف سے کسی شے کی ممانعت آتی ہے، مطلقاً کا مطلب وداؤٹ اینی کنڈیشن، بس سرکار فرمایا ایسا نہ کرو، تو پھر اس سے یاد رکھیں کہ واجب ثابت ہوتا ہے، یعنی اب اس چیز سے بچنا ہم پر واجب ہے، اور ترک واجب مکروہ تحریمی کہلاتا ہے، حرام کے نزدیک ہوتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا اگر آپ مسجد میں گئے، پینٹ لمبی ہے، اگر آپ ٹخنے ڈھک کے پڑیں گے تو زیادہ سے زیادہ خلاف سنت جو گناہ نہیں، اور فولڈ کر لیں گے تو علماء نے فرمایا الٹے کپڑے میں آئے گا، یا اوپر سے شلوار گھرستے ہیں تو یہ کپڑا اڑسنے کے اندر آئے گا، جس کو علماء مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں۔ لہذا اب آپ دیکھ لیجئے، ایک طرف خلاف سنت لیکن گناہ نہیں، دوسری طرف گناہ کی صورت بن رہی ہے، اور جب دو ایسی چیزیں جمع ہو جائیں کہ دو ضرر ہوں تو اس میں چھوٹے ضرر کو اختیار کرنے کا حکم ہوتا ہے، بڑے ضرر کو چھوڑیں۔ تو مکروہ تحریمی فعل نہیں کریں گے، خلاف سنت فعل ہو جائے کوئی بات نہیں۔ اس صورتحال میں یہ نہیں کہ خلاف سنت فعل کرتے رہیں، اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز کے لیے علیحدہ کپڑا رکھیں جو کہ ٹخنوں سے اوپر آپ نے سلوایا ہو، لیکن یقینی سی بات ہے آفیسز وغیرہ میں ہوتے ہیں، مارکیٹ میں ہوتے ہیں، تو وہاں پر ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی ہر ایک ایسا لباس پہن سکے، کچھ آفس کی ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں بلا کراہت آپ مسجد میں آ کر ٹخنے چاہے ڈھکے ہوں آپ ایسی نماز کو ادا کریں، فولڈ نہ کریں، یہی بیسٹ ہے، جسے تفصیل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔